Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 11 of your course of entrepreneurship. Last time हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी स्टीव जॉब्स के ऊपर और उसमें हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि एंटरप्रेन्योर्स इन एक्शन किस तरह काम करें. वी सॉ के स्टीव जॉब्स एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से था. उसका एक पैशन था दैट वाज ऑफ टेक्नोलॉजी. दोस्तों के साथ मिलके उसने एप्पल के लिए काम करना शुरू किया. कई प्रोडक्ट्स उसने इंट्रोड्यूस करवाई. उसके बाद एक ये सिचुएशन बन गई कि उसी कंपनी को जिसको उसने फॉर्म किया था एक बोर्ड कू हुई, उसको वहाँ से निकाल दिया गया. उसने बजाय इसके कि घर बैठ के दुख करता रहता और रिग्रेट करता रहता, दूसरों को स्टोरियाँ सुनाता रहता कि जी देखिए मेरे साथ लोगों ने क्या किया है, उसने एक और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया पिक्सार के नाम से. उसके अंदर उसने वहाँ पे भी एक नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन की इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की. उसके बाद तकरीबन 8-10 साल के बाद जब एप्पल वालों ने रियलाइज़ किया कि उनसे बिजनेस उस तरह से नहीं संभल पा रहा, तो दे ऑप्टेड टू गेट स्टीव जॉब्स बैक ऑन द बोर्ड. और वहाँ पे जब स्टीव जॉब वापस आया तो उसने ऑल टुगेदर जो एप्पल की प्रोडक्ट्स थी उनको रेवोल्यूशनाइज किया. जो मुख्तलिफ सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उनको स्क्वीज़ करके 12-14 प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया. और उसका नतीजा ये निकला कि उसने ऑल टुगेदर रेवोल्यूशनाइज कर दिया टेलीफोन इंडस्ट्री को, मोबाइल फ़ोन को. उसमें इट वाज द फर्स्ट टाइम द वे ही डिड इट. इससे पहले म्यूज़िक वगैरह की प्रोविजन तो आ चुकी थी, लेकिन उसने उसके साथ साथ iTunes का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें आप अपना म्यूज़िक जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ उसने कुछ कैचेस भी रखी अपनी डिवाइसेस के अंदर. उसने आप उसके जो ब्लूटूथ है उसके ज़रिए किसी और डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके दूसरे ही आईफोन के अंदर रिट्रीवेबल होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से उसने जो कस्टमर की हुकिंग थी वो कंफर्म की और उसको सस्टेन करने की कोशिश की. और अल्टीमेटली इट वाज नॉट जस्ट अबाउट आईफोन. उसने आईपैड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बारे में उसका कहना ये था कि ये आईपैड की जो इंट्रोडक्शन है इसने बेसिकली ये एक डिक्लाइन है जो पीसीस का, ये उसकी शुरुआत है. जो जिन पीसीस को हम लोग अपने ऑफिसेज में और घरों में यूज़ कर रहे हैं इनको अनकरीब हम लोग एज ट्रक लोड समझेंगे कि यार इतने बड़े बड़े पीसीस का हम लोगों ने क्या करना है. क्योंकि जो पैड्स की सूरत में जो आजकल आ रहे हैं दे आर वेरी स्लीक, इंतहाई एफिशिएंट हैं. प्रोविजन भी उसकी जो सी सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोविजन्स हैं दे आर वंडरफुल. स्पीड अच्छी है, बैटरी की लाइफ अच्छी है, पोर्टेबिलिटी बेस्ट है. और इसी तरह उसने कई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई. ही मेड हिज मार्क. और उसको इवन कई लोग थॉमस एडिसन के साथ इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि जिसने थॉमस एडिसन की बल्ब की इजाद ने ऑल टुगेदर जो उनकी लाइफ को इम्पेक्ट किया था, इस तरह स्टीव जॉब्स की जो ये पैशन था, ये जो उसने इनोवेशन जो उसी इंट्रोड्यूस करवाई, उसने भी ह्यूमन जो रेस है उस पर ऑलमोस्ट उसी तरह का इम्पेक्ट छोड़ा है. स्टीव जॉब्स की आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो एंजॉय की होगी. अब आज के लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. आज हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन है. फिर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो क्या होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बल्कि विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग थोड़ा डेलिब्रेट करेंगे और फिर स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे. ट्रेडिशनली ये सोचा जाता था कि बल्कि अभी भी कई लोग कहते हैं कि जी बिजनेस के लिए पैसा होना ज़रूरी है. पैसा अगर आपके पास ज़्यादा, पैसा पैसे को खींचता है. लेकिन अगर आप टेक्निकली बिजनेस को देखेंगे तो जो फाइनेंशियल कैपिटल की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन अब जो शिफ्ट हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की तरफ हो रहा है. और उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. पहले नंबर पे दैट्स द ह्यूमन कंपोनेंट. इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो ये देखती है कि उनके पास टैलेंट का पूल कैसा है, लोग उनके पास कैसे हैं, क्या उन लोगों के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं,
کیا ان لوگوں کے اندر وہ سکلز ہیں, وہ ایبلٹی ہے جس کے اندر وہ آئیڈیاز کو انوویٹو پروڈکٹس کے اندر ٹرانسفارم کر سکیں, اور جو انوویٹو اسٹریٹجیز ہیں ان کو وہ اڈاپٹ کر کے ان کو فالو کرتے ہوئے نئی پروڈکٹس اور سروسز کو مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کروا سکیں. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ٹاپ مینجمنٹ کی ہی سردردی ہے کہ اس نے یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں. تو جس آرگنائزیشن کے پاس ہیومن فورس ایسی ہے جو کہ یہ رسپانسبلٹی شیئر کرتی ہے فرام دا ٹاپ مینجمنٹ ٹو دا لوور باٹم اسٹاف, تو ان کے پاس اپارٹ فرام فائنینشیل کیپٹل کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ ایبلٹی ہوگی وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر اسٹینڈ آؤٹ کروا سکتے ہیں, اپنے کمپٹیشن کو آؤٹ اسمارٹ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ڈائمینشن ہے دیٹ از یور اسٹرکچرل ڈائمینشن. اٹ از مور ٹو ڈو ود accumulated knowledge that an organization gets over time. اس کے اندر آپ کے سافٹ ویئرس ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم کچھ اس طرح کی سافٹ ویئرس ڈیولپ کی ہیں جو کہ آپ کے آپریشنس کو مور ایفیشینٹ بنا رہے ہیں یا کسٹمر سروس کو بہتر بنا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پیٹنٹس ہیں وہ آپ کے اسٹرکچرل انٹلیکچوئل کیپٹل کے اندر آئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی کاپی رائٹس ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ٹریڈ مارکس ہیں, یا جو نالج آف امپلائیز ہے کہ امپلائیز کتنے نالجیبل ہیں اباؤٹ پرٹیکولر فیلڈ, اباؤٹ اے پرٹیکولر ڈسپلن. فار ایگزامپل اگر آج کل کی بات کریں تو ایپل والے نینو کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, تو ناٹ ایوری آرگنائزیشن ہیز گاٹ دس ہیومن پول جو کہ اس اسپیشلائزیشن کو جو ان سے نا وہ کیٹر کر رہا ہو. تو یہ بھی آپ کے اسٹرکچرل کیپٹل کو کانسٹیٹیوٹ کرے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از یور کسٹمر. کسٹمر کے اندر دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ جی آپ کی پہلے اسٹیبلشڈ کسٹمر بیس کتنی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ آپ سے کتنے لائل ہیں, آپ کی ریپوٹیشن جو سی ہے مارکیٹ میں امانگ دا کسٹمرز وہ کتنی پازیٹیو ہے, اچھی ہے, بری ہے, اور آپ کا جو آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے کسٹمرز کے ساتھ وہ کیسا ہے. از اٹ پلیزنٹ اور از اٹ جسٹ اپیزنگ یا ڈسسیٹسفیکٹری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کتنی گڈ ول انجوائے کرتے ہیں ان دا مارکیٹ اینڈ امانگ یور کسٹمرز. لہٰذا اس چیز سے ہم لوگ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ فائنینشیل جو ایسپیکٹ ہے کیپٹل کا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے جو بزنسز ہیں اس کے اندر کچھ اور ڈائمینشنز بھی ہیں جن کے اندر ترقی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ فائنینشیل کیپٹل کی امپورٹنس ہے. اس کے اندر اگر ہم لوگ اس سلائیڈ کو تھوڑا سا کوئک ریویو دیکھیں تو وی آر تھنکنگ اباؤٹ ان دا ٹرمز کہ جی ہمارے ہیومنز جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کو ہم لوگ ان کی کتنی کیپیسٹی بلڈ کی ہے ٹورڈز کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا آرگنائزیشن گولز. اس کے علاوہ اوور آل ہم لوگوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایز این آرگنائزیشن لرننگ کتنی کی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کیپٹلائز کس طرح کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو آور گولز. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ کسٹمرز جو سے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہے. اگر ہمارے پاس پروڈکٹ بہت اچھی ہے, کسٹمر سروس اچھی نہیں ہے, تو یہ جو ایسپیکٹ ہے دیٹ مے ناٹ بی اے ریمارکیبل ون. اور ارسپیکٹو آف کہ ہم لوگ R&D کے اندر جتنی مرضی محنت کر رہے ہوں, اگر ہماری آفٹر سیل سروس یا کسٹمر سروس جو سی وہ ٹھیک نہیں ہے تو اوور آل جو آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ شاید ہم اس طرح سے ایفیشینٹلی اچیو نہ کر پائیں. Strategic management جی it involves developing a game plan to guide a company as it strives to accomplish its mission, goals and objectives and to keep it on the desired course. اس کی ہم ایگزامپل ذرا ایمیبل انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کرکٹ کا جب میچ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال کے میچ سے پہلے جو کوچ ہے وہ کیپٹن کے ساتھ اور کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کلائمیٹک کنڈیشنز آج کیسی ہیں, پچ کیسی ہے, گراؤنڈ کیسی ہے, جو ہمارے اوپوننٹس ہیں ان کی اسٹرینتھ کیسی ہے, کراؤڈ کیسا ہے, جو اوپوننٹس کے اندر کون کون سے کی پلیئرز ہیں وہ ان کی پوزیشنز کون کون سی ہیں,
ہمیں کون کون سی چیزیں تھریٹ کر سکتی ہیں، ان کو ہم لوگوں نے کس طرح کرٹیل کرنا ہے، یا جو ہمارے اوپوننٹس ہیں ان کے کون کون سے پلیئرز ویک ہیں جن کے اوپر ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں وہ پہلے میپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے آج کے میچ کے اندر اس حکمت عملی کے ساتھ کھیلنا ہے. So actually the same goes for the businesses itself. بزنسز کے لیے سمپلی یہ جو ہے نا وہ ان کی سکسیس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک انوویٹو پروڈکٹ اٹھائی اور اس کو بیچنا شروع کر دیا. آج کل کی جس طرح کی گلوبل اکانومی ہے، گلوبل ولیج ہے، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بڑے شدید طریقے سے ہر انڈیویجول کو، ہر بزنس کو افیکٹ کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی جو بزنس کا جو ہے نا وہ والیوم کیا، آپ کارپوریشن ہیں یا اسمال بزنسز ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ جی کہ سنس آئی ایم رننگ اے اسمال بزنس اور میڈیم سائز انٹرپرائز تو میرا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میرا کچھ زیادہ بگاڑتا نہیں ہے. دیٹ مے ناٹ بی ٹرو. اور جو اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے اٹ از کروشل ٹو بلڈنگ اے سکسیزفل بزنس. یہ ایسے ہی ہے، اگر میچ کی ایگزامپل کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اگر میچ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنی ہوئی، جو اپوننٹس ہیں اس کی میپنگ ٹھیک نہیں ہوئی، پچ کو ہم لوگ ٹھیک طرح سے میپ نہیں کر پائے، پچ جو سی تینوں فاسٹ تھی اور ہم لوگوں نے جو اسپنرز ہیں ان کو لگا دیا، فاسٹ بولرز کو یوٹیلائز نہیں کیا، تو اس کا فائدہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری اگر انٹینشن نہیں بھی ہوگی دوسری ٹیم فائدہ اٹھا لے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے میپ آؤٹ کریں کہ وہ گراؤنڈ کیا ہے، وہ انوائرمنٹ کیا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے بزنس کو آپریٹ کرنا ہے. جو اسٹریٹجک پلان ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کا جو بنیادی ہمیں جو پروڈکٹ میں جو جس چیز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں اسٹریٹجک پلان کے اندر، دیٹ از ٹو کم اپ ود اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. دیٹ از the aggregation of factors that sets a company apart from its competitors and gives it a unique position in market that is superior to its competition. Competitive advantage آپ کے وہ elements of business ہوں گے جو کہ آپ بہت superbly perform کر پا رہے ہیں، لیکن یہ وہ elements ہیں جو کہ آپ کا جو competitor ہے وہ نہیں کر پا رہا. اور جب تک آپ ان کو سسٹین کر سکیں گے، پہلے ان کا بلڈ کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی ضروری ہے. تو ایز لانگ یو ول بی آپریٹنگ آن دس، اور دیز کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز نیڈ ٹو بی کوائٹ یونیک، اور یہ ایسے ہونے چاہیے جس کو کسٹمر ویلیو دے رہا ہو. اس کی ہم لوگ اگر اگزامپل دیکھیں بلاک بسٹر ویڈیو کی، اٹ واز این امیریکن فرم. جس زمانے میں یہ ویڈیوز وغیرہ جو ویڈیو کیسٹس وغیرہ کی رینٹل وغیرہ کا کام چلتا تھا 80s میں 70s میں 90s میں، اس وقت کئی ریٹیل آؤٹ لیٹس تھیں جن سے آپ فلمز جو سی تھی وہ بورو کر سکتے تھے اور گھر جا کے دیکھ سکتے تھے. لیکن اس زمانے میں یوزلی جو اسٹورز تھے وہ اراؤنڈ $65 کی ایک فلم خریدتے تھے فرام دا سپلائرس، اور $65 کی وہ خریدتے تھے. اس کے بعد جو بھی رینٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ رینٹ آؤٹ کرتے تھے، اینڈ دے ور ڈوئنگ دیٹ بزنس ان دس سرٹن پیراڈائم. بلاک بسٹر والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو سپلائرس تھے ان کو یہ کہا کہ جی آپ جو پرائس جس کے اوپر آپ ویڈیو ہمیں دیتے ہیں آپ اس کو ریڈیوس کریں ڈراسٹیکلی. اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے کہ آپ کو ہم انسٹیڈ پارٹنر بنا لیں گے اپنے ریونیوز کے اندر. تو اس طرح جو ویڈیو تھی وہ $65 کی مل رہی تھی ان کے کمپیٹیٹرز کو، ان لوگوں نے ڈیل اسٹرائک کی کہ ان کو وہ $6 کی ملے گی، اور جب وہ رینٹ آؤٹ ہوگی اور جو ریونیو آئے گا تو اس کا جو 40% ہے وہ سپلائرز کے پاس چلا جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک طرف ایک پروڈکٹ، ایک کمپنی کو ایک پروڈکٹ $65 کی مل رہی ہے، ایک طرف ان کو $6 کی مل رہی ہے. تو جہاں پہ انہوں نے ایک فلم رکھنی ہے وہاں پہ 10 فلمز رکھ سکتے تھے، لہٰذا جو ان کی انوینٹری تھی وہ بہت بہتر ہو گئی ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرز. اور جو ورائٹی اب آفر کر سکتے تھے اپنے کسٹمرز کو اپنی آؤٹ لیٹس کے تھرو، وہ بہت ایکسٹینسو تھی ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرز. اور اس طرح ان لوگوں نے ایک جو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج وہ ڈیولپ کیا، اور جو کہ ایزی ٹو ریپلیکیٹ نہیں تھا.
اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے کئی کمپیٹیٹرز کو ان ٹرمز آف اسٹریٹجی آؤٹ اسمارٹ کر دیا اور ان کے لیے کاسٹ وائز ایفیشینٹلی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا تھا. ایک چیز امپورٹنٹ جو سی ابھی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جو ہے اس کا سسٹینیبل ہونا ضروری ہے. سو اس کے لیے اور ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ کور کمپیٹنسیز کا وچ از اے یونیک سیٹ آف کیپیبلٹیز اے کمپنی ڈیولپس ان کی ایریاز such as superior quality, customer service, innovation, team building, flexibility, responsiveness, and others that allow it to vault past competitors. Core competencies آپ کے جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ competitive advantage کو enjoy کرتے ہیں. جو competitive advantage ہے بلاک بسٹر کے کیس کے اندر انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کے اوپر کیپٹلائز کیا. ابھی ہم لوگ ایک ایگزامپل دیکھیں گے جو کہ نیٹ فلکس کی ہے. تو یہ وہ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے بلاک بسٹر کا جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے اس کو شیٹر کیا, اس کو چیلنج کیا. اب اٹ واز این انٹرپرینور کالڈ ریڈ. اس بندے نے کیپٹل ریز کیا اچھا خاصا ملینز آف ڈالرز کے اندر, اور اس کا ماڈل یہ تھا کہ since everybody has started using online purchasing تو ہم لوگ اپنا آن لائن DVD بینک بنائیں گے اور جس بندے کو بھی جو بھی DVD چاہیے ہوگی وہ وہاں سے آرڈر کرے گا اور ہم اس کو تھرو میل اسی دن ڈیلیور کروائیں گے, اور اس کے ساتھ جو واپسی کا لفافہ ہے جو کہ پیڈ ہوگا وہ بھی اسی لفافے کے اندر ہوگا. یعنی جب بھی وہ کسٹمر چاہے اپنی کنوینئنس کے اوپر DVD کو دیکھے اور واپس کر دے ایز ہی فیلز لائک. آل ہی نیڈس ٹو ڈو اٹس کہ اس کو دکان پہ نہیں جانا پڑے گا, اس نے صرف اور صرف DVD کو جوابی لفافے کے اندر ڈالنا ہے, اس کو پوسٹ کرنا ہے اور وہ DVD واپس پہنچ جائے گی. اور انہوں نے انسٹیڈ کہ جی ایک فلم کے اوپر اتنا کرایہ ملے گا, انہوں نے منتھلی سبسکرپشن کا ماڈل انٹروڈیوس کروایا کہ جی آپ ایک فلیٹ فی پے کریں, اس کے بعد آپ آن لائن جائیں اور اس کے اندر اپنی جو بھی پریفرنس ہے کہ جی میں یہ اس مہینے میں یہ 8 10 12 15 موویز دیکھنا چاہتا ہوں, ان کو آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے تو وہ باری باری آپ کو موویز بھیجتے جائیں گے. جو ہی ایک آپ واپس کریں گے اگلی مووی جو سی ہے دیٹ وڈ آلریڈی بی آن وے ٹو یور پلیس. اب جو بلاک بسٹر کا ایک طرف ایڈوانٹیج تھا کہ جو ان کو سستی مل رہی تھی, یہاں پہ ان لوگوں نے ایک آل ٹوگیدر نئے سیٹ آف کور کمپیٹنسیز کے ساتھ اس کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو چیلنج کیا. نیٹ فلکس نے فوکس کیا اپنے کمپیوٹر کے اور IT کے نالج کے اوپر, کیونکہ اس نے فیل کیا کہ جو ٹرینڈ ہے وہ اب ٹریڈیشنل سٹورز پہ جانے کی بجائے اب لوگ DVDs اور یہ جو موویز وغیرہ ہیں یہ آن لائن دیکھنا پسند کرتے ہیں, آن لائن آرڈر کرنا پسند کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک بڑی اسمارٹ ڈیٹا بیس بنائی جس کے اوپر تقریباً جو ان کا پروگرام تھا اٹ انکلوڈیڈ اراؤنڈ 29,000 پروگرامنگ لائنس, اور اس کو ریپلیکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز جس پہ فوکس کیا تھا دیٹ واز ویری سوفسٹیکیٹڈ انوینٹری کنٹرول. انہوں نے 35 ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنائے تھے تھرو آؤٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو جب بھی کوئی کسٹمر کلک کرتا تھا اپنی چوائس کے اوپر تو وہ جو کوئری آٹومیٹیکلی ری ڈائریکٹ ہو جاتی تھی ٹو دا نیئرسٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر, اور وہ اکارڈنگلی جس طرح میں نے کو پہلے بتایا کہ ایک میلنگ کا سسٹم تھا, لفافے میں ڈال کے وہ پوسٹ کر دیتے تھے, نیکسٹ ڈے یا سیم ڈے وہ مل جاتی تھی کسٹمر کو, ہی ول واچ دیٹ ویڈیو. اور ایک اور انٹرسٹنگ کام جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی لیٹ فی نہیں رکھی تھی. لیٹ سے اگر آج میں نے کہہ دیا کہ جی اس مہینے کے اندر میں نے چوائسیز اپنی بتا دیں گے یہ 15 موویز دیکھنی ہے, تو ایک مووی میرے پاس آئی اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوا تو میں 3 ہفتے یا 2 ہفتے جتنا بھی میں چاہوں میں اس کو رکھ سکتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے کوئی لیٹ فی نہیں دینی پڑی. تو دس واز سم تھنگ جو کہ کمپیٹیٹرز جیسے ٹھیک ٹھاک پیسہ بناتے تھے لیٹ فی کے اندر, تو انہوں نے آل ٹوگیدر اس چیز کو بھی چیلنج کر کے ایک نئے پیراڈائم کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک اور سسٹم جو جس پہ فوکس کیا تھا دیٹ واز آف کسٹمر ریٹنگ. یہ جو ویورز ہوتے تھے, جو لوگ کسٹمرز ہوتے تھے, دے وڈ آسک فار دا فیڈ بیک فرام دیم کہ جی آپ نے جو مووی دیکھی ہے اس کو آپ نے کیسا پایا. تو وہ جو بندہ فیڈ بیک دیتا تھا وہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر اپیئر ہوتی تھی, اور اس سے ان کو جن لوگوں نے آگے سے آرڈر کرنا ہوتا تھا ڈیسیژن میکنگ کے اندر
آسانی ہو جاتی تھی. یعنی کسٹمر سے ایک ان پٹ لیتے تھے اور کسٹمر کو ہی ایک آؤٹ پٹ دے رہے تھے, اور ان کو خود کوئی الگ سے کوئی سسٹم نہیں بنانا پڑا تھا جس کے اندر یہ اپنے ریویوز دیں, اور یوزر کے ریویوز اور یوزر کے لیے ریویوز والا ماڈل ان لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا. سو بندہ یہ کہے کہ جی آج ہم لوگوں نے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنا لی ہے اور اب ساری زندگی ہم لوگ اس پہ چلیں گے, دیٹ may not necessarily be true, کیونکہ کمپٹیشن جو ہے نا, they would always be trying to come up with smarter ways, innovative ways, creative ways of doing the same business. وہ ضروری نہیں کہ پروڈکٹ انوویشن ہو, وہ پروسیس انوویشن بھی ہو سکتی ہے. اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کور کمپیٹنسیز جو ہیں ان کو, ان کی امپورٹنس کیا. کور کمپیٹنس کے لیے کچھ ایلیمنٹس ہونا ضروری ہیں. پہلے نمبر پہ جو کور کمپیٹنس ہے, دیٹ شوڈ بی ہارڈ ٹو کاپی. اب نیٹ فلکس کی جس طرح میں آپ کو اگزامپل دی ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے پہلے ایک بڑا شدید قسم کی پروگرامنگ ریکوائرڈ ہوگی, اور اس کو اس لیول پہ لے کے جانے کے لیے یو مے ریکوائر اے لاٹ آف فائنینشیل ریسورسز. ہم لوگوں نے ابھی اسٹرکچرل کیپٹل کی بات کی تھی کہ جی آپ سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں جو کہ ایزی ٹو کاپی نہ ہو. تو انہوں نے جو کوڈنگ کی ہوئی ہے دیٹ از کوائٹ اسمارٹ, جس کو ابھی تک ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں اس طرح سے ڈیکوڈیفائی نہیں کر پائے. تو کمپیٹنس کا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اٹ شوڈ بی ہارڈ ٹو کاپی, اور جو کمپیٹنس ہے وہ ڈیوریبل ہونی چاہیے آپ کی. جس طرح بلاک بسٹر نے ایک کمپیٹنس ڈیولپ کی ہے, لیکن اسی کے اوپر جب اکتفا کر لیا تو ایک بالکل ہلکی سی آلٹریشن کے ساتھ جب ایک کمپیٹیٹر نے اپنی وہی سروسز آفر کرنا شروع کی تو بلاک بسٹر کی جو کور کمپیٹنس تھی, کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تھا, وہ چیلنج ہو گیا. از دا کمپیٹنس ریئلی کمپیٹیٹیولی سپیریئر؟ اگر کسٹمر کو کوئی ایڈیشنل ویلیو نہیں مل رہی آپ کی کور کمپیٹنس سے, یا جو آپ نے اسمارٹر آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا ہے, دیٹ may not contribute a lot. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی کور کمپیٹنس ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سپیریئر ہو کمپیٹیٹیولی. اس کے علاوہ کین دا کمپیٹنس بی ٹرمپڈ بائی رائیولس؟ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کی ایگزامپل ہم لوگ گھڑیوں کی لیتے ہیں. راڈو فار ایگزامپل ایک برانڈ ہے, پیپل نو راڈو فار اٹس کلاسینس, اور اس کی جو پریسیژن ہے ٹائم کی, کہ یہ ایرر اس کے اندر ایک بہت ہی نیگلیجبل لیول تک کا ہوتا ہے. So people would buy Rodo, they would spend a lot of money just in order to get that stylish thing, and at the same time کہ جن کو ٹائم کی پریسیژن جو سی نا وہ پسند ہے. لیکن with the introduction of mobile phones وہ کور کمپیٹنسی تو راڈو کی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن موبائل فونز نے ایک ایسی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا دیا جس کے اندر جو ٹائم دیکھنے والا کانسیپٹ ہے دیٹ اس کی پریسیژن راڈو سے بہت بہت بہتر ہے, کیونکہ راڈو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مکینیکل ورک ہے. لیکن یہ جو موبائل فونز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں دیز آر ڈیجیٹل ڈیوائسز, اور ان کے اندر جو ایرر کی پاسبلٹی ہے پرٹیکولرلی ان کیس آف ٹائم دیٹ از ویری ویری نیگلیجبل ایز کمپیئر ٹو دا راڈو. تو راڈو کے کمپیٹیٹرز نے بے شک, جو ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے بے شک اس کور کمپیٹنسی کو کاپی کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں, لیکن ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ انڈسٹری نے ایک ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی ہے جس نے اس کی جو کور کمپیٹنس ہے اس کو چیلنج کر دیا. تو یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں, جو کہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں انڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو اور دوسرے ایلیمنٹس کو اس طرح سے کانٹمپلیٹ کریں کہ آپ کی کور کمپیٹنسی ڈائلیوٹ ہو جائے. تو کور کمپیٹنسی کے کیس کے اندر ہم لوگوں کو یہ 4 ایلیمنٹس کے اوپر خصوصی فوکس کرنا ہوگا کہ اف وی آر اسٹارٹنگ اے بزنس تو ہم لوگ چاہیں گے کہ اس کور کمپیٹنسی کے اوپر فوکس کریں جو کہ ایزیلی ریپلیکیبل نہ ہو, اور اس کو جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس کو ایزیلی کانٹمپلیٹ نہ کر سکیں. اور اگر ہم لوگ اس پہ اتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں, ٹائم لگا رہے ہیں, پیسے لگا رہے ہیں اس کمپیٹنسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وی وڈ لائک اٹ ٹو بی اے ڈیوریبل ون. اب سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے اگر کمپوننٹس دیکھیں, جو لیسن لرنڈ ہیں ہمارے, کیپیبلٹیز ہیں, اسکل ہیں, یہ آرگنائزیشن لیول پہ جو لیسن لرنڈ جو سے ہمارا جو اسٹرکچرل کیپٹل ہے, جو کیپیبلٹیز ہیں اور جو اسکلز ہیں وہ ہمارا ہیومن کیپٹل ہے.
تو یہ چیزوں کو ہم لوگ جب انٹیگریٹ کریں گے ان اے سرٹن ڈائریکشن سنرجیٹک افیکٹ کی نیت کے ساتھ, دیٹ وڈ گیٹ اس آر کور کمپیٹنسیز. اب اس میں یہ چیز فگر آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ وہ کور کمپیٹنسی ڈیولپ کریں جو کہ ویلیو بھی دے کسٹمر کو, اور اس کو بھی ہم لوگ آگے جا کے اور بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح میپ آؤٹ کرتا ہے اس چیز کو. جب کور کمپیٹنسیز جو سی ہیں وہ آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گی اور جب ان کو آپ ایکشن میں لے آئیں گے تو وہ آپ کو آپ کا سسٹینیبل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج دیں گے. اور ونس یو اچیو دیٹ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, دیٹ وڈ آفر superior value for the customer, as was the case with Blockbuster. And later on جب ان کا competitive advantage challenge ہوا with the new set of capabilities, with the new set of lessons and with the new set of skills of Netflix, تو ان کی جو نئی core competencies تھی انہوں نے Blockbuster کے competitive advantage کو challenge کیا اور ایک superior most at that time customer service دی, جس سے بلاک بسٹر کا جو بزنس ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوا. اب ہم لوگ نظر دوڑاتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے اوپر. اس کے کچھ سٹیپس ہیں. پہلے نمبر پہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ بزنس کے لیے ایک ویژن ڈرا کریں, ڈیولپ اے ویژن اینڈ ٹرانسلیٹ اٹ انٹو مشن اسٹیٹمنٹ. ویژن لانگر ٹرم ہوگا, مشن جو ہے وہ میڈیم اور شارٹ ٹرم ہوگا, اور یہ آپ کی ڈائریکشن کو انڈیکیٹ کریں گی یہ دونوں اسٹیٹمنٹس. اسیس اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, آپ نے میپ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کے انٹرنل اسٹرینتھس کیا ہیں, کیا خوبیاں آپ میں, کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز آپ کے کیا ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ویکنیسز جو ہیں وہ کیا ہیں, کمزوریاں کیا ہیں انٹرنل ایلیمنٹس آپ کے. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم لوگ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو میپ کریں گے فار اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس. تھریٹس کے کیس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارے اور مشن کے درمیان میں ہم جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. ول آئیڈینٹیفائی دا کی سکسیس فیکٹرس, کہ کن فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ سکسیس جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے, ان کی میپنگ بھی ضروری ہے. انالیسس آف کمپٹیشن, نیچر آف کمپٹیشن کیا ہے, انٹینسٹی کیا ہے, اور کمپٹیشن آپ کو کس کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے, کس کس طرح کی پروڈکٹس اور سروسز دے رہا ہے, اس چیز کا انالیسس بھی ضروری ہے. اسٹیپ نمبر 6 میں ول کریٹ گولز اینڈ آبجیکٹیو جو کہ ایون شارٹر اور شارٹر ٹرمز کے ہوں گے. اور اسٹیپ نمبر 7 میں فائنلی the company would be able, they would be in a position to figure out کہ ان کو کون سی اسٹریٹجی سوٹ کرتی ہے اور اس اسٹریٹجی کو وہ فارمولیٹ کریں گے. اینڈ ونس دا اسٹریٹجی از فارمولیٹڈ, اسٹیپ نمبر 8 جو سا ہے اس اسٹریٹجی کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایکشنز میں, ایسے ایکشنز, ایسے ڈیسیژنز جو کہ کمپنی کو ایسے کورس پہ ڈالیں جو کہ ان مشن اور ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ جب ایکشنز کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ پازیٹیو ریزلٹس بیئر کریں, اور ہو سکتا ہے کہ جو اپنے اسٹینڈرڈز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں ایکشنز کے تھرو وہ اچیو نہ ہو. اس کے انٹرنل کازز بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنل کازز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کنٹرولز کو بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کریں گے کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی ڈیویشن آتی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کس طرح میپ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کس طرح کرٹیل کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 1 کی طرف جی آتے ہیں, ڈیولپ اے ویژن اینڈ کریٹ اے مشن اسٹیٹمنٹ. ویژن از مور لائک این انٹرپرینورز ڈریم. اگر بائی ڈیفینیشن دیکھیں, اٹ مے بی دا ریزلٹ آف این انٹرپرینورز ڈریم آف سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ یٹ اینڈ دا ابلٹی ٹو پینٹ اے کمپیلنگ پکچر آف دیٹ ڈریم فار ایوری ون ٹو سی. دوسرے الفاظ میں انٹرپرینور کی نظر میں اگر اس کا بزنس کامیاب ہوتا ہے, اگر جو پروڈکٹس وہ آفر کرنا چاہ رہے ہیں, جو لائن وہ آفر کرنا چاہ رہا ہے, جو سروسز وہ آفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسٹمر تک پہنچتی ہیں, تو آفٹر یوٹیلائزنگ دوز پروڈکٹس اینڈ سروسز فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم دنیا میں کیا فرق آئے گا, ہاؤ وڈ دا ورلڈ بی ڈفرنٹ آفٹر
hooking up with the products and services of that entrepreneur, کیا دنیا کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا. مثلا یہ اس کو اگر اگزامپل لیں, اگر ایک فروٹ شاپ ہے, اس کے جو اونر ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ یار میں ہیلدی اچھی والی جو سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں وہ آفر کروں اپنے کسٹمرز کو with good customer service, and I want everybody to be having good and nutritious food. اور اس چیز کو اگر وہ کنسیڈر کرتے ہوئے ویژن اسٹیٹمنٹ بنائے گا تو ہی میں سے کہ جی I would like کہ جی اسلام آباد کے اندر یا جس بھی جگہ پہ وہ رہ رہے کہ we would like our customer to be spending healthy lives after availing our service. تو this is sort of a vision کہ یار جب اس کی جو پروڈکٹس ہے سروسز کو لوگ یوٹیلائز کریں گے تو اس کے بعد دنیا کو کیا فرق پڑے گا. اور جو کلیئرلی ڈیفائنڈ ویژن ہے اٹ پرووائڈس ڈائریکشن. ایلس ان دا ونڈرلینڈ کا اگر آپ لوگوں کو کبھی اتفاق ہو پڑھنے کا یا دیکھنے کا, اس میں ایک سین کے اندر کوئی پوچھتا ہے ایلس پوچھتی ہے کہ مجھے راستہ بتاؤ کہ میں کہاں سے جاؤں, اور جو دوسرا کریکٹر ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی تم نے جانا کہاں ہے, اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو وہ دوسرا کریکٹر اس کو کہتا ہے کہ جی if you do not know where do you want to go then you can take any road and that could take you anywhere. تو جب تک ہمیں ڈائریکشنز کلیئر نہیں ہیں تو جو بزنس ہے اس کو ہم کس طرح اسٹیئر کر سکتے ہیں. تو ویژن بیسیکلی ہمیں ایک ڈائریکشن بتائے گا. اگر جو میں آپ کو ابھی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس صورت میں when we talking about good customer service, good nutritious food, تو دیز آر دا ٹو تھنگس جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی کور کمپیٹنسی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور جب ونس دیٹ کور کمپیٹنسی گیٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, وہ کسٹمرز اس کے ساتھ ہوک اپ ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب لوگوں کو فریش فروٹ مل رہا ہوگا, فریش سبزی اچھی کوالٹی کی مل رہی ہوگی, دے ول گیٹ اے ہیلدیئر لائف. تو جب یہ ویژن وہ انٹرپرینور اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرے گا, the people will get that direction کہ یار ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ میچ کر سکیں گے کہ یار وہ ویژن کے ساتھ ان لائن ہیں کہ نہیں. It would also determine decisions. Decisions مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اگر میں اسی مثال کو اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کروں, let's say that entrepreneur says کہ جی we want our customer to be having the freshest possible fruits and vegetables. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو جو فیلڈ سے لے کے جو شیلف ہے شاپ کی اس کے اندر جو ٹائم ہے ڈیلیوری کا اس کو شارٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو اب جبکہ ہمارے ویژن کے اندر کلیئرٹی ہے کہ وی وانٹ اٹ ٹو بی دا فریشسٹ, وی ول رادر ہوک اپ ود دا بیسٹ پاسبل سپلائی چین مینجمنٹ ٹیکنیکس رادر دین کہ ہم لوگ ایک ٹریڈیشنل لوکل جو منڈی وغیرہ یا مارکیٹ لگتی ہے سبزی وغیرہ کی وہاں سے جا کے اٹھائیں. اس انٹرپرینور کا شاید فوکس یہ ہوگا کہ یار میں پچھلے جو سپلائی چین ہے اس کے جو گروورز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے فریشسٹ جو فروٹ اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ جتنی بھی پاسبل ہو وہ ڈائریکٹلی مجھے لا کے دے سکیں. تو پہلے نمبر پہ یہ ہمیں ڈائریکشن بتا رہی ہے, سیکنڈلی ہمیں ڈیسیژن کے اندر ہیلپ کر رہی ہے, اینڈ تیسرے نمبر پہ اٹ موٹیویٹس پیپل. When people get to hear the vision care جو میں کام کر رہا ہوں it is contributing to this thing, تو اس سے اس کا موٹیویشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. One thing that is very important I must highlight it here کہ entrepreneurs, smart entrepreneurs usually جب recruitment بھی کر رہے ہوتے ہیں apart from looking into the qualifications اور جو experience customers لے کے آ رہے ہوتے ہیں they also look into کہ جی جو امپلائی ہے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ کمپنی کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ میچ بھی کر رہی ہیں یہ نہیں کر رہی. جو بندہ تھوڑا کنسرنڈ ہے کہ یار ہاں ہمارے ملک کے اندر یہ فوڈ کا ایشو ہے, کوالٹی کا ایشو ہے اور اس کو بہتر ہونا چاہیے, دس انٹرپرینور جس کی میں بھی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, he may be more tempted to hire that person who shares this value rather than somebody who has just come here کہ جی مجھے بس نوکری مل جائے کسی طرح. So ایک جو کلیئرلی ڈیفائنڈ ویژن ہے اس کے ہم لوگوں نے 3 ایلیمنٹس لکھے. اٹ از پرووائڈنگ ڈائریکشن, اٹ از ڈیٹرمننگ آور ڈیسیژنز اینڈ اٹ از آلسو موٹیویٹنگ آور پیپل. مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک کوشچن کو
آنسر کر رہی ہے. That is what business are we in. The mission is written expression of how the company will reflect an entrepreneur's values, beliefs and vision more than just making money. Vision statement longer term ہوگی, mission statement medium term بھی ہو سکتی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کئی چیزیں آپ کو کوانٹیفائڈ نظر آئیں گی. مثلا فار ایگزامپل اوور اے پیریڈ آف 7 or 8 years we would like to increase our market share from 15% to 35%, right? یا ہم لوگ اگر یہ ویجیٹیبل جو ہے میں ڈیل کرنے والا انٹرپرینور کی ایگزامپل لیں کہ وی ووڈ لائک ٹو گیٹ 75% آف آر ویجیٹیبلس اینڈ fruits in less than 24 hours from the farm to the shelf. So یہ مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر ایلیمنٹس ہوں گے جو کہ سم ہاؤ میئربل ہوں گے, کوانٹیفائبل ہوں گے. لیکن ایک اور چیز جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی وہ ان لائن ہونی چاہیے ویژن کے ساتھ, آپس میں کنفلکٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بیسیکلی مشن شوڈ بی کمپلیمنٹنگ یور ویژن اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹ آلسو سروز ایز اسٹریٹجک کمپس, اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ایک انٹرسٹنگ سروے تھا جو کہ امریکہ میں کنڈکٹ ہوا تھا, and according to that survey 89% of employees say that their companies have a mission statement, but only 23% of the workers believe that their company mission statement has become a way of doing business. So it's very important to know کہ ویژن اسٹیٹمنٹ کو لکھ دینا, مشن اسٹیٹمنٹ کو بنا لینا از ناٹ گڈ انف. اس کا ایکشنز کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اف دے آر یٹ another, اگر وہ صرف مارکیٹنگ پرپز کے لیے ہم لوگوں نے ویژن اور مشن بنا دیا ہوئے تو اس کا پھر شاید بہت زیادہ افیکٹ نہ ہو آپریشن میں, اور الٹیمیٹلی جو اسپرٹ ہے اس پوری ایکسرسائز کو کرنے کی وہ اچیو نہ ہو. اف یو آر انیبل ٹو فگر آؤٹ کہ جی آپ نے کون سی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز جو ان سے نہ اچیو کرنے ہیں, کون سی کورس کمپیٹنسیز اچیو کرنی ہے, تو اگر صرف ویژن اور مشن بنانا ہے تو وہ ایک ویگ سی ایکسرسائز ہے اور دیٹ مے ناٹ بی ویری ہیلپ فل. دوسرے اسٹیپ میں ون نیڈس ٹو اسیس کمپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. Strengths are the positive internal factors as company can draw on to accomplish its mission, goals and objectives. Positive internal factors یعنی ایسی جو پازیٹیو چیزیں جو ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے اور جن کو ہم لوگ جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشن اور گولز کو اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. Weakness on the other hand are the negative internal factors then that inhibit a company's ability to accomplish its mission, goals and objectives. ہماری جو کمزوریاں ہیں as an organization, as a business, جو کہ hindrance کریٹ کرتی ہیں in achievement of our mission and goals, those are considered as weaknesses. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ strengths کو میپ آؤٹ کریں تو کیا کیا ایلیمنٹس ہم لوگوں کو دیکھنے چاہیے. رائٹ جی, what to look for in identifying company's strength. پہلے نمبر پہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فگر آؤٹ کریں کہ آپ کی کور کمپیٹنسی کس ایلیمنٹ میں. جس طرح میں نے نیٹ فلکس کی آپ کو ایگزامپل دی کہ ان کی جو کور کمپیٹنسی ہے ان کی انوینٹوری مینجمنٹ کے اندر ہے, ان کی جو کسٹمر ریٹنگ سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں اس میں ہے, ان کا جو آئی ٹی کا جو انٹرفیس ہے ود دیٹ ٹریڈیشنل بزنس آف ویڈیو لینڈنگ, وہ ان کی کور کمپیٹنسی ہے. تو جو آپ کی کور کمپیٹنسی ہے ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کور کمپیٹنسی لیڈس ٹو یور کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, جو کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن. تو پہلی چیز جو آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھس کو فگر آؤٹ کرتے ہوئے دیکھنی ہے وہ آپ کی کور کمپیٹنسی ہے, اور اس میں کئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں. آپ کی فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, اسٹرکچرل بھی ہو سکتی ہے, ہیومن بھی ہو سکتی ہے, کسٹمر بھی ہو سکتی ہے. اور چیز جو کہ آپ دیکھنا چاہیں گے اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ, اف یو ہیو گاٹ اے اسٹرانگ فائنینشیل کنڈیشن, آپ کے پاس ایمپل فائنینشیل ریسورسز ہیں ٹو گرو دا بزنس, دیٹ وڈ اگین بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرینتھ. اسٹرانگ برانڈ نیم, امیج اینڈ کمپنی ریپوٹیشن. ایپل کی ایگزامپل لیں, ایپل کوئی بھی پروڈکٹ جب انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اٹ ٹیکس apart from other channels,
ان کا سی ای او ایک پریزنٹیشن کرتا ہے, ایپل کا ایک پہلے سے کسٹمرز کا پول ہے, وہ آلریڈی ویٹنگ فار نیو انٹروڈکشن آف پروڈکٹ, اور ایک لوگوں کا ایک بڑا پازیٹیو امیج کیری کرتے ہیں, اینڈ پیپل ٹیک پرائڈ ان کیرنگ ایپل پروڈکٹس. سو جو اسٹرانگ برانڈ نیم ہے دیٹ اگین از کنسیڈرڈ ایز اسٹرینتھ. اکانومیز آف اسکیل اینڈ اور لرننگ اینڈ ایکسپیرئنس کرو ایڈوانٹیج اوور رائیولس. کچھ کمپنیز جو سی ہیں وہ پروڈکشن کا ان کے سسٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ میکسیمم بہت زیادہ پروڈکشن کرتی ہیں, جس سے ان کی پر یونٹ کاسٹ کم ہوتی ہے, اور یہ ایڈوانٹیج وہ ریفلیکٹ کرواتی ہیں ان دیئر پرائسز, اور کسٹمر جو کہ لوور پرائسز کے اوپر ان پروڈکٹس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ ان کمپنیز کے ساتھ ہوک اپ ہوتے ہیں. اگر سوزوکی کی ایگزامپل لیں تو آلدو ان کی پروڈکٹ سستی ہیں, لیکن دے پروڈیوس دیئر ماڈل ان سچ اے ہیوج نمبر کہ ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ کافی کنسیڈریبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی پروپرائٹری ٹیکنالوجی, سپیریئر ٹیکنالوجی اگر آپ کے پاس ہے, کوئی امپورٹنٹ پیٹنٹس ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کے پاس نہیں ہیں, دے وڈ ڈیم ایز یور اسٹرینتھس. اگر آپ کا کاسٹ ایڈوانٹیج ہے اوور رائیولس, بلاک بسٹر کی ایگزامپل لیں, رائیول کو $65 کی ویڈیو مل رہی ہے, ان لوگوں کو $6 کی ویڈیو مل رہی ہے, اور ان دیٹ کیس ان لوگوں نے اپنے کمپیٹیٹر سے ایک بڑا یونیکنیس, ایک کاسٹ ایڈوانٹیج کریٹ کیا. پروڈکٹ انوویشن کیپیبلٹیز ایپل کی آپ دیکھ لیں, مائکروسافٹ نے بھی مختلف قسم کی سویٹس جو ان سے نا وہ ڈیولپ کر لی ہیں. یوزلی وی آر انٹو ایم ایس آفس یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹنگ کے الگ پروگرامس ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ کی کئی یوٹیلیٹیز ہیں جو کہ ہم ایز اے کنزیومر یوز نہیں کر رہے ہوتے لیکن بزنسز یوز کر رہے ہیں. تو انوویشن کی کیپیسٹی جو سی نا وہ کتنی ہے. پروون کیپیبلٹیز ان امپروونگ پروڈکشن پروسیسز, کئی جو کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنا جو پروڈکشن سسٹم ہے یا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو بڑے طریقے سے امپرووائز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. ٹویوٹا کی آپ اگزامپل لے لیں, جس طرح انہوں نے جسٹ ان ٹائم کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ رادر دین کہ جی ہم لوگ بہت زیادہ انوینٹری کو اسٹاک کریں, اور انہوں نے اپنے سپلائرز کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح کی ڈیولپ کی. سپلائرز کی جو فیکٹریز تھیں وہ ٹویوٹا کے مینوفیکچرنگ پلانٹس کے قریب لگوائیں تاکہ جو انوینٹری کا جو کاسٹ ہے وہ منیمل رہے. سو سم کمپنیز ہیو گاٹ دس ایبلٹی جس کے اندر وہ اپنے پروڈکشن پروسیسز کو امپرووائز کر لیتے ہیں. گلوبل سپلائی چین مینجمنٹ کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں, آپ اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو کتنا ایفیشینٹلی اور اپنے کسٹمر کے نزدیک تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ اس میں آپ ایف ایم سی جیز کی ایگزامپل لیں تو یہ نیسلے کی ایگزامپل لے لیں, آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ پاکستان کے جس مرضی کونے میں ہوں وہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے. آپ گلگت چلے جائیں, گلگت سے آگے کسی دور دراز کے گاؤں میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوک اویلیبل ہے. تو یہ جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اٹ از اے گریٹ سورس آف اسٹرینتھ, اور اسمال بزنسز اور لارج بزنسز کا یہ میجر ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے. گڈ کسٹمر سروسز کیپیبلٹیز جو سی ہیں دے اگین کین بی کنسیڈرڈ ایز سورس آف ایڈوانٹیج. ہلٹن ہوٹل فار ایگزامپل از نون فار اٹس سپیریئر کسٹمر سروس, اور یہ جو اسٹرینتھ ہے ان کی ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک بڑی ایفرٹ کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کی, اور اس کو ریپلیکیٹ کرنا فار آل دا ہوٹل چینز اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آگے موو کرتے ہیں جی کہ اسٹرینتھس کو اور کس کس ڈائمینشن میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. بیٹر پروڈکٹ کوالٹی ریلیٹو ٹو یور رائیولس, اگر آپ کے کمپیٹیٹرز کی نسبت آپ کی پروڈکٹ کوالٹی بہتر ہے, اگر آپ کی جو وائڈ جیوگرافیکل کوریج ہے, ڈسٹریبیوشن کیپیبلٹیز جو ہیں نا وہ آپ کی اچھی ہیں, دے اگین وڈ بی ڈیمڈ ایز یور اسٹرینتھس. اگر آپ کے الائنسز ہیں, جوائنٹ وینچرز ہیں ود ادر فرمز دیٹ پرووائڈ اور ایکسیس ٹو ویلیوبل ٹیکنالوجی کمپیٹنس اور اٹریکٹیو جیوگرافیکل مارکیٹس. اس کے اندر اگر ہم لوگ سونی ایرکسن کی ایگزامپل لیں, آلدو یہ اب ان کا جو کولابریشن تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے, لیکن دیر واز اے ٹائم جب کہ سونی ہیڈ دس کور کمپیٹنسی آف گیونگ ویری گڈ کوالٹی سائبر شاٹ ٹیکنالوجی کیمراز, اور آن دا ادر ہینڈ جو ایرکسن تھا وہ دیٹ واز نون ایز اے گڈ مینوفیکچرر آف موبائل فونس.
تو ان لوگوں نے آپس میں مل کے سونی ایرکسن کا جو تھا جوائنٹ وینچر کیا تھا which proved to be quite successful, لیکن ultimately due to certain reasons وہ جو وینچر تھا وہ کنکلوڈ کر دیا گیا. So now let's move on to the weaknesses. کہ ویکنیسز کو اگر ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو کن کن ڈائریکشنز میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پہ نو کلیئر اسٹریٹجک ڈائریکشن، یعنی اگر ہم لوگوں نے یہ میپ آؤٹ نہیں کیا ہوا کہ ہم لوگ الٹیمیٹلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا لانگر ٹرم ویژن کیا ہے، تو ہم لوگ شاید ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر، ڈیلی بیسس کے اوپر ایک بزنس چلا رہے ہوں گے جس طرح دیہڑی کا کام ہوتا ہے، اور وداؤٹ اے سرٹن گول، وداؤٹ اے سرٹن ڈائریکشن ہم لوگ جب ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کر پائیں گے تو شاید اس طرح کی آؤٹ پٹس ہم لوگ جنریٹ نہ کر سکیں، اس طرح کی گروتھ اچیو نہ کر سکیں جو کہ ادروائز ود اے اسٹریٹجک پلان ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں. نو ویل ڈیولپڈ اور پروون کور کمپیٹنسیز، اگین اسٹریٹجک پلان کے بغیر، ایک میپ آؤٹ کیے بغیر اگر ہم لوگ بزنس کریں گے تو without anything that differentiates us from our competitors, that would again be considered as a weakness. A weak balance sheet burdened with too much debt. اگر آپ نے بیلنس شیٹ جو ہے وہ آپ کی ویک ہے، اس میں بہت زیادہ قرضے ہیں، تو اس کا ایک ایفیکٹ جو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بینکر ہے اس کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اینڈ دے کین انٹروین ان یور ڈیلی آپریشن آف یور بزنس. فار ایگزامپل اگر آپ نے انوینٹری کے اگینسٹ آپ نے ان سے کریڈٹ لمٹ لی ہوئی ہے تو ان کا ایک ریپرزینٹیو بھی ہو سکتا ہے آپ کے گوڈاؤن کے اندر آ کے بیٹھے کہ جی ہمیں بوریاں گنوائیں کہ آپ نے کتنی بوریاں آ رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں. تو دس از ناٹ اے سچویشن جس کے اندر بزنسز اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیں گے. اینڈ اے ویک بیلنس شیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویکنیس. ہائر اوور آل یونٹ کاسٹ ریلیٹو ٹو کی کمپیٹیٹرز. اس کے اندر ایگزامپل جو سی ہے وہ ہم لوگ شو انڈسٹری کی لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی اسمال شو مینوفیکچرنگ یونٹس لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جب جو اسمارٹر لوگ تھے انہوں نے میپ آؤٹ کیا کہ پاور شارٹیجز ہو رہی ہیں، تو ان میں سے کئی لوگ اپنی مینوفیکچرنگ جو سی وہ چائنا میں انہوں نے موو کر لی، یا انہوں نے یہ بھی ان میں سے کئی لوگوں نے کیا کہ دے ڈیڈنٹ ری انگیج دیم سیلوز انٹو پروڈکشن، دے بیکیم ٹریڈرز، کہ وہ چائنا سے آرڈر کے اوپر جوتے بنواتے تھے اور ادھر آ کے وہ سیل آؤٹ کر لیتے تھے ہول سیل مارکیٹ کے اندر. لیکن اب اگر کوئی بندہ ابھی بھی وہ اپنا یونٹ چلا رہا ہے تو اس کی جو ریلیٹو کاسٹ آف پروڈکشن ہے فار ون یونٹ دیٹ may still be higher than the competition itself. تو وہ ایک کلیئر ویکنیس ہے اور اس کا کوئی کوئک فکس حل بھی شاید پاسبل نہ ہو. A product or service with features and attributes that are inferior to those of rivals. اگر رائیول کی پروڈکٹس بہتر ہیں اور وہ اسی پرائس بریکٹ کے اندر آتے ہیں، بلکہ ہلکے سے نیگلیجبل فرق کے ساتھ بھی پرائس کا فرق کم ہے لیکن جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے آپ کے کمپیٹیٹرز کی، تو اس صورت میں بھی آپ کے جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ آپ کی ویکنیس کے اندر، یہ کوالٹی ہے وہ آپ کی ویکنیسز کے اندر کنسیڈر ہوگی. If you are behind on product quality, research and development or other technological know-how, آپ بس جس طرح سے باپ دادا نے کام شروع کیا اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، کوئی امپروومنٹ نہیں لا رہے پروسیس کے اندر، مشینز کے اندر، اور وہی جو پروڈکٹ آپ اسی کوالٹی کی جس طرح کہ 20 سال پہلے پروڈیوس ہو رہی تھی اسی کو آپ بناتے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا یہ ویکنیس کنسیڈر ہوگی. ناٹ ٹو فورگیٹ کہ جس طرح سے اکانومی جو کا جو سلمپ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس میں لوگ ڈفرینشیٹ کرنے کی بجائے اپنی جو ان پٹ را مٹیریل ہے اس کی کوالٹی کو کم کر دیتے ہیں، اور اسی ٹریڈیشنل پروسیس کے ذریعے جب آپ انفیریئر را مٹیریل کے ساتھ پروسیس کر کے پروڈکٹ نکالتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اور اٹ سیلف مارکیٹ کے اندر ڈیگریڈ کر رہی ہوتی ہے. سو بینگ بیہائنڈ آن پروڈکٹ کوالٹی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل نالج اور نو ہاؤ is again yet another weakness that one may face. Lack of management depth. ہم لوگوں نے یہ پہلے جب ہماری ڈسکشنز ہوئی تھی انٹرپرینور کے ٹریڈس کے اوپر اور ان کے ریزن آف فیلیئرس کے اوپر، اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بینگ این انٹرپرینور اسٹارٹ کئی لوگ کر لیتے ہیں لیکن ایک جو مینیجریل ٹرانزیشن ہے وہ لوگ نہیں کر پاتے. وہ ایک ٹیم بلڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے، لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، لوگوں سے کام لینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، اور وہ اس مینیجریل انکیپیسٹی کو جو ہے وہ
انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ان کو لگتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں دے آر انکیپیبل یا وہ جو ان سے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے. سو دس لیک آف مینجمنٹ ڈیپتھ اٹ سیلف جو ان سے نا یہ ایک ویکنیس ہے. شارٹ آن فائنینشیل ریسورسز ٹو گرو اینڈ پرسو پرومسنگ انیشیٹوز. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس کئی نئی اپارچونیٹیز ہوں ارد گرد، لیکن کیونکہ آپ کے ریسورسز کم ہیں لہٰذا آپ ان اپارچونیٹیز کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تیسرے اسٹیپ کے اندر اپارچونیٹیز کو میپ آؤٹ کرنا ہے. جی اپارچونیٹیز کیا ہیں؟ دیز آر دا پازیٹیو ایکسٹرنل فیکٹرز دیٹ دا کمپنی کین ایکسپلائٹ ٹو اکمپلش اٹس مشن گولز اینڈ آبجیکٹیوز. ایسے پازیٹیو پوائنٹس جن کا ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو یہ انٹرنل نہیں ہوں گے بلکہ ایکسٹرنل ہوں گے، جو انوائرمنٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوں گے. تھریٹس آر دا نیگیٹو ایکسٹرنل فیکٹرز. یہ نیگیٹو بیرونی وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارے جو پرسوٹ ہے آف آر مشن گولز اینڈ آبجیکٹیوز اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. نیگیٹو ایکسٹرنل فیکٹرز دیٹ انہیبٹ the firm's ability to accomplish its mission goals and objectives. Right جی opportunities کے اندر ہم لوگ دیکھیں اگر کہ ہم لوگوں نے اگر opportunities کو میپ آؤٹ کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھنے والی ہیں. First of all is utilizing existing company skills or technological know-how to enter new product lines or new businesses. یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یا جو ہمارا اسٹرکچرل یا ہیومن کیپٹل ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لوگ کیا نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں یا کن نئے بزنسز کے اندر جا سکتے ہیں. سیکنڈلی فالنگ ٹریڈ بیریئرز ان اٹریکٹیو فارن مارکیٹس. جس طرح یورپین یونین کئی دفعہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی ان اجناس کو ہماری جگہ یورپین یونین کے اندر آ کے آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں. رائس کے اندر انہوں نے ابیٹمنٹ اسکیم دی ہوئی ہے کہ اگر آپ سیمی پروسیسڈ رائس کو باسمتی رائس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریبیٹ ملتی ہے. تو اس طرح کے جب ٹریڈ بیریئرز اور WTO کے انٹروڈکشن کے ساتھ جو ٹریڈ بیریئرز فال ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اب زیادہ کمپیٹیٹیو پرائسز کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آپ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپارچونیٹی ہے جس کو بزنسز ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. Acquiring rival firms or companies with attractive technological expertise or capabilities. ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو کور کمپیٹنسیز they are not easy to develop. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹائم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر پیسہ بے شک ہو لیکن اگر 4 سال کے اندر ہم لوگوں نے وہ کور کمپیٹنسی اچیو کرنی ہے جو کہ کمپیٹیٹر کے پاس ہے تو وائی ناٹ اگر ممکن ہو اس کمپیٹیٹر کو ہی ہم ٹیک اوور کیوں نہ کر لیں. یا کئی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے پاس وہ کور کمپیٹنسیز اویلیبل ہوتی ہیں تو وائی ناٹ کولابوریٹ ود دیم، وائی ناٹ ایکوائر دوز کمپنیز رادر دین کہ وہی کام ہم لوگ اسکریچ سے کریں اور ویل کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کریں. اپرچونیٹیز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اور بھی کچھ اپرچونیٹیز وچ کوڈ بی ان فارم آف سرونگ ایڈیشنل کسٹمر گروپس اور مارکیٹ سیگمنٹس. ایگزسٹنگ جیوگرافیکل پوزیشنس کے اندر آپ نئے کسٹمرز کو اور نئے کسٹمر سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ایکسپینڈنگ انٹو نیو جیوگرافیکل مارکیٹس. آپ ایک لوکل مارکیٹ کو فار ایگزامپل اگر آپ کر رہے ہیں یا ایک سرٹن ریجن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ نئے جیوگرافیکل مارکیٹس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. مثلا کراچی کے اندر ایک کولڈ ڈرنک ہے پاکولا کے نام سے ایک برانڈ ہے، اس کی جو کنسنٹریشن ہے یا جو اگلو آئس کریم ہے اس کی جو کنسنٹریشن اوریجنلی کراچی میں رہی ہے، ان کا جو ٹینڈنسی تھی ٹورڈز مارکیٹنگ دے پروڈکٹس ان پنجاب اور خیبر پختونخوا یا بلوچستان وہ اتنی نظر نہیں آئی. تو ان کے لیے یہ اپارچونیٹی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو جیوگرافکلی ایکسپینڈ کر کے ایک نئی مارکیٹس کو ایکسپلائٹ کریں. ایکسپینڈنگ دا پروڈکٹ کمپنی لائن ٹو میٹ براڈر رینج آف کسٹمر نیڈس. مختلف ویریئنٹس اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور مختلف کسٹمر سیگمنٹس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم لوگوں نے کمپنی کے تھریٹس میپ آؤٹ کرنے ہوں تو اس میں ہم لوگوں کو کیا کیا دیکھنا ہے.
if we see that there is increasing intensity of competition among industry, اگر انڈسٹری جو ہے وہ ان کی کوئی آپس میں کوئی کولیبوریٹو آرگنائزیشن نہیں بنی ہوئی اور جتنے بھی جو انڈسٹری کے پلیئرز ہیں وہ میکسیمم اپنا مارکیٹ شیئر گین کرنے کے لیے رائیولری کے اوپر سویر رائیولری کے اوپر اتر آتے ہیں, اس میں وہ پرائس ریڈکشن کر دیتے ہیں, تو اس صورت کے اندر یہ ایک تھریٹ کنسیڈر ہوگا. سلو ڈاؤنس ان مارکیٹ گروتھ, اگر اکانومی ہی اوور آل سلمپ کر رہی ہو تو اس صورت کے اندر بھی وہ ایک بڑا کلیئر تھریٹ ہوتا ہے. اگر آپ دبئی کی اگزامپل لیں تو 2000 سے 2006 2007 تک ایوری تھنگ واز بومنگ دیر, اور جو بھی آپ بزنس کر رہے تھے لوگ پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کر رہے تھے, ایوری تھنگ سیم ٹو بی ورکنگ آؤٹ, ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کاروبار کریں آپ کامیاب ہیں. لیکن دا مومنٹ اکانومی جو سی ہے وہ سلمپ کرنا شروع ہوئی تو وہاں وہ ایک چھوٹا سا جو ببل کریٹ ہوا تھا وہ بریک ہوا, لیکن اب دوبارہ سے ان کی وہ اکانومی جو سی نا وہ گرو کرنا شروع کر گئی ہوئی. تو اوور آل آپ کے میکرو انوائرمنٹل فیکٹر جو سے ہیں اکانومی کے وہ بھی ایز اے تھریٹ آپ کو پوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر اوور آل اکانومی ہی ڈکریز ہو رہی ہے, شرنک ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم بھی کم ہوتی جائے گی. جب ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم کم ہوگی تو ان کی جو پرچیز کرنے کی پروپینسٹی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ لائکلی انٹری آف پوٹنٹ نیو کمپیٹیٹرز, کوئی بڑے مضبوط کمپیٹیٹرز آپ کی مارکیٹ کے اندر آ رہے ہوں تو دیٹ اگین وڈ بی سویئر تھریٹ. اگر آپ ٹیلی کام انڈسٹری کی ایگزامپل لیں تو اوریجنلی اٹ واز موبائل لنک, اور اس کے بعد پھر یو فون آیا, اور اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 بڑے اسٹرانگ کمپیٹیٹرز جن کی بڑی اسٹرانگ فائنینشیل بیکنگ ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. ناؤ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اندر کمپنی جو کہ 3G یا 4G کے اندر ڈیل کرے گی. سو اگر اس طرح کا کمپیٹیٹر ود جو کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ مضبوط بھی ہے فائنینشلی بھی اور اپنے ریسورس کے لحاظ سے, دیٹ اگین وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے تھریٹ. گروئنگ بارگیننگ پاور آف کسٹمرز اور سپلائرز, اگر لیٹ سے آپ کے کسٹمرز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو جتنے کم کسٹمرز ہوں گے آپ کے جو بزنس ہے وہ ان کے اوپر اتنا ہی زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگا. لہٰذا اگر لیٹ سے آپ کے پاس 1000 کسٹمرز ہیں تو ان کے اندر سے اگر کوئی 10 15 20 30 اگر ناراض بھی ہو رہے ہیں یا اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ سے بزنس, آپ کو اتنا شاید افیکٹ نہ ہو. لیکن اگر آپ کا جو کسٹمر بیس ہے وہ ٹوٹل ہے ہی 15 کسٹمرز کے اوپر, تو ان میں سے بھی اگر کچھ لوگ آپ کا بزنس آپ کو بزنس نہیں دیتے, آپ بزنس لوز کرتے ہیں, تو باقی جو کسٹمرز ہیں ان کی بھی جو سے آپ کے بزنس کے اوپر جو پرائس نیگوسیشنز کے اوپر وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اینڈ سیم وڈ گو فار دا سپلائرز, کہ سپلائرز کی بھی اگر بارگیننگ پاور جو سی ہے نا وہ گرو کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک تھریٹ ہوگا. یعنی آپ پہلے 10 سپلائر سے مال خرید رہے تھے, ان میں سے 5 آؤٹ آف بزنس چلے جاتے ہیں, تو جو باقی 5 ہیں اب وہ ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے کمپیٹیٹرز اپنا بزنس کلوز کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ پہلے بہتر پوزیشن میں ہوتے تھے اپنی مرضی کی پرائس لیتے تھے, لیکن ود دا ڈکلائننگ نمبر آف سپلائرز ان کی پاور بڑھ جائے گی. اینڈ اف دیر از اے شفٹ ان بائر نیڈ اینڈ ٹیسٹ اوے فرام انڈسٹری پروڈکٹ, اگر اوور آل انڈسٹری کی جو سی پروڈکٹس ہیں ان کے اندر ہی انٹرسٹ لوگوں کا کم ہو جائے, دیٹ اگین وڈ بی کنسیڈرڈ ایز تھریٹ. If there is adverse demographic change that threaten to curtail demand for industry products, اگر لوگوں کا شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے, لوگ جن سے نا وہ سٹیز کی طرف موو کرنا شروع کر رہے ہیں, تو شاید آپ کی اس پروڈکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اگر آپ رورل ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اوور آل کم ہو سکتی ہے. یا اگر سوشل چینجز آ رہی ہیں جس میں ہم لوگ فیملی یونٹس کی بات کریں, فیملی یونٹس پہلے ہمارے جوائنٹ فیملی یونٹس ہوتے تھے, اب وہ سیٹلائٹ فیملیز بن رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس بہت زیادہ تعداد میں بن رہے ہیں, تو اس سے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اور اوور آل ایک ڈیموگرافک شفٹ بھی آ رہی ہے. If there is vulnerability to unfavorable industry driving forces, یہ ہمارے لیے تھریٹ ہو سکتی ہیں. ریسٹرکٹیو ٹریڈ پالیسیز ہو سکتی ہیں آن دا پارٹ آف فارن گورنمنٹس, اگر پابندی لگا دیں دوسری گورنمنٹس ہمارے اوپر کہ جی آپ ہمارے ساتھ امپورٹ یا ایکسپورٹ نہیں کرنا. That is usually the case with India. کئی دفعہ وہ ٹریڈ بیریئرز کم ہوتے ہیں تو ٹریڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے, لیکن دا مومنٹ اس سائڈ سے کوئی ریسٹرکشن آتی ہے تو جو بندہ اب
ان کے ساتھ بزنس کے اندر ڈیل کر رہا ہے ان ایگریکلچر اور فوڈ پروڈکٹس، اس کے لیے وہ بڑا کلیئر تھریٹ ہوتا ہے. اور دوز انٹرپرنورز who are into that business while dealing with India, they will always be on the outlook کہ جی وہ روزانہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کس طرح چل رہے ہیں. ان کو ایک بڑا کلیئر تھریٹ ہے. اس کے علاوہ کاسٹلی نیو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. مثلاً اگر ہم ٹوبیکو انڈسٹری کی ایگزامپل لیں تو ان کے اوپر کلیئر ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ وہ اب ٹی وی کے اوپر ایڈورٹائز نہیں کر سکتے اپنے پروڈکٹس کو. تو یہ ایک کلیئر تھریٹ ہے. اب ان کی جو جتنے بھی پروموشنل ایفرٹس ہیں ان کو ایک بڑا ہی ایک لمیٹڈ اسکوپ دے دیا گیا ہے. جو پہلے میجر ایک ان کی آؤٹ لیٹ تھی اپنی پروموشن کی، دیٹ واز دا ٹی وی، اب دیٹ از نو مور دا کیس. سو دس وڈ اگین بی کنسیڈرڈ ایز تھریٹ. آج کے جی ہم لوگوں نے لیکچر کے اندر اب تھوڑا ریویو کرتے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کی. وی سیڈ کہ جی اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. ہم لوگوں کو اس سے ڈائریکشن ملتی ہے، اس سے ہم لوگ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جانا کس سائڈ پہ. دین وی ڈسکس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اس میں ہم لوگوں نے بلاک بسٹر کی ایگزامپل لی، جنہوں نے اپنے سپلائرز کے ساتھ ایک بڑی ونڈرفل ڈیل اسٹرائک کر کے اپنی کاسٹ کم کی، اور اس کے ذریعے جو ورائٹی وہ اپنے ویڈیو سٹورز کے اندر آفر کر پا رہے تھے وہ ایز کمپیئر ٹو دی کمپیٹیٹرز بہت زیادہ تھی، جس سے اس کو ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملا اور کسٹمرز کا فلو ان کی طرف آ گیا. پھر اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کور کمپیٹنسیز کا ذکر کیا تھا. کور کمپیٹنسیز کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ نیٹ فلکس کی ایگزامپل لی تھی کہ انہوں نے آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے اور ایک اچھے انوینٹری کنٹرول کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا کمپیٹیٹیو جو ایڈوانٹیج تھا وہ ڈیولپ کیا، اور بلاک بسٹر کو ایک بڑا سویئر جو ہے وہ کمپٹیشن دیا. دین وی لکڈ انٹو دا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس، اینڈ اس میں ہم لوگوں نے ویژن اسٹیٹمنٹ کی بات کی کہ اٹ gives and it details out the dream of the entrepreneur کہ وہ دنیا کو کس طرح سے دیکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے مشن اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا کہ وہ ہمیں کوانٹیفائڈ سم آؤٹ ڈائریکشن دیتی ہے. ایز اے کمپس جو ہے نا وہ یوٹیلائز ہوتی ہے. ہم لوگ میپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ڈیسیژنز ہیں وہ ہمارے اکارڈنگ ٹو ویژن یا مشن ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کی اسٹرینتھس کی، ویکنیسز کی، اپرچونیٹیز کی، تھریٹس کی. اسٹرینتھس کے بارے میں ہم لوگوں نے کہا کہ دیز آر دا انٹرنل پازیٹیو پوائنٹس، اور ویکنیسز ور آر انٹرنل ویکنیسز، انٹرنل نیگیٹو پوائنٹس. اور اپرچونیٹیز کے بارے میں وی saw کہ دیز آر دا پازیٹیو ایکسٹرنل پوائنٹس اینڈ تھریٹس آر دا نیگیٹو ایکسٹرنل پوائنٹس. ان کو ہم لوگوں نے میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھا کہ اگر ہم لوگوں نے اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپارچونیٹیز، تھریٹس کو فگر آؤٹ کرنا ہے تو کن کن ڈائمینشنس کے اندر ہم لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.